तहज्जुद का वक्त हो चला था। चारपाई पे खुली आंखों से चित लेटा वाशान उठ बैठा। उसने एक नज़र सोए हुए मुनीर हसन और आफाक पर डाली, फिर उठकर मौलवी साहब की चारपाई के पास आ गया और उन्हें जगाने के लिए उनके बाजू पर हाथ रखकर हिलाया। वो भी जाग रहे थे। उसके हाथ रखते ही आंखों पर से बाजू हटाकर उसे देखने लगे। उन्हें जागता देखकर वाशान पलटने लगा तो मौलवी साहब ने हाथ पकड़कर उसे रोका, फिर अपने साथ बिठा लिया। बैठ जा अब्दुल्ला, तुझसे दो बातें कर लूँ। फिर तो तूने चले जाना है। मैं कहाँ चला जाऊँगा? उससे हैरत से पूछा तो मौलवी साहब झुंझला गए। तेरा ध्यान भी पता नहीं किधर रहता है। खाने पर मुनीर हसन बता तो रहा था कि कल कराची के लिए रवाना हो जाएगा। वैसे यहाँ उसका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, पर कह रहा था बाद में आकर निपटा लूँगा। अभी तो उसे तुझे तेरे माँ बाप से मिलाने की जल्दी है। मैं कैसे जा सकता हूँ मौलवी साहब? उसकी आवाज़ में तसब्बुस था। वो उसकी तरफ देखकर बोले, क्यों, तेरा माँ बाप से मिलने को दिल नहीं कर रहा? हाँ लेकिन। बात अधूरी छोड़कर वो कमरे के बंद दरवाजे को देखने लगा जिसके पार मुरानी जी बच्चे को साथ लिए हुए कमरे में थी। पता नहीं वो भी सोई थी या दोनों की तरह जाग रही थी। मौलवी साहब ने उसकी नज़रों के ताकों में देखा, फिर जैसे उसकी उलझन को पा गए। तू हाजरा की परवाह मत कर। तेरी सगी माँ ने तेरे बगैर 10 साल काटे हैं, ये भी गुजारा कर लेगी। पर मौलवी साहब, चल रहने दे अब्दुल्ला। मुझे पता है तू नफलों का भूखा है, पहले फ़र्ज़ पूरे कर ले, नफलों की बारी तो बाद में आएगी। उसकी बात काट कर बोले तो वाजदान ने धीरे से कहा, मेरा नाम वाजदान मुस्तफ़ा है मौलवी साहब, और मैं अब्दुल हक हूँ। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, खैर हो वकील साहब, 10 साल बाद तारुफ का ख्याल आया है। फिर एकदम संजीदा हो गए। चलो आया तो सही, करम है मालिक का, जिसने आज तक तेरे लिए रास्ता बनाया है, वो आगे भी राहें खोलेगा, तो बस देखता जा। फिर आसमान पर नजर डाली। चल उठ वाजदान मुस्तफ़ा, तहज्जुद का वक्त निकला जा रहा है। फजर की नमाज के बाद मुनीर हसन और आफाक भी मस्जिद में बैठे वाजदान की तलावत सुन रहे थे। तलावत ख़त्म हुई तो मौलवी अब्दुल हक मस्जिद में मौजूद लोगों से मुनीर हसन और आफाक का तारुफ करवाने लगे। उसके बाद जब उन्होंने वाजदान का तारुफ करवाया तो सबके सब हैरत में पड़ गए। उन्होंने तो अब्दुल्ला को अपना हिस्सा मान लिया था, पर आज उसके अपनों में वापसी थी। खुशी और गम की मिलीजुली सी कैफियत थी। उनके मस्जिद में बैठे बैठे ही ये खबर गांव में फैल गई। लोग तस्दीक के लिए मस्जिद में आने लगे। वो लोग वहाँ से उठकर घर आए तो यहाँ भी औरतें जमा थीं। अब्दुल्ला तो जाना पहचाना था, पर वाजदान अजनबी था। सब औरतें उस अजनबी के बारे में सवाल कर रही थीं। मौलवी साहब की हिदायत पर मलिया का नाम लिए बगैर मुलानी जी 90 तोले जवाब देती जा रही थीं और पास खड़ा 9 साल का बच्चा इन मालूमात को तेज़ी से दिमाग में फिट करता जा रहा था। इन मालूमात में सबसे जानलेवा खबर थी, आज अब्दुल्ला अपने घर चला जाएगा। उस खबर ने बच्चे को सहमा दिया। वाजदान को अंदर आते देखकर वो भागता हुआ उससे लिपट गया, फिर मासूमियत से सर उठाकर उसकी तरफ देखने लगा। वाजदान को उसकी ये अदा बहुत पसंद थी। उसे मुस्कुराते हुए शफकत से उसके सर पर हाथ रखा तो बच्चा सहमी हुई आवाज़ में बोला, अब्बू, मुलानी जी कह रही हैं आप चले जाएंगे। उसके बालों में गर्दिश करती वाजदान की उंगलियां साकित हो गईं। उसे चुप देखकर बच्चे ने फिर सवाल किया, बताएं ना अब्बू, आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? वाजदान घुटना ज़मीन पर टिकाकर उसके मुकाबिल बैठा, फिर अपने साथ लगाकर उसकी गाल चूमते हुए बोला, मैं कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं करूँगा। इस एक जुमले ने बच्चे को पुरसुकून कर दिया और उसने अपनी बाहें वाजदान के गले में डाल दी। वाजदान को शरारत सूझी। उसने एकदम से बच्चे को गुदगुदाया तो खिलखिलाकर हंसने लगा। मौलवी साहब हंसकर बोले, देख रहे हैं मुनीर हसन, बाप कौन सा कम है, पर बेटा तो बाप से भी 4 हाथ आगे है। फिर उन दोनों की तरफ आए और बच्चे को हाथ पकड़कर वाजदान के हल्के से निकालकर अपने सामने किया और बोले, भला ये कोई पूछने की बात थी जो तूने पूछी है? बच्चे तो माँ बाप के साथ ही रहते हैं, अब जहाँ तुम्हारे अब्बू जाएंगे तुम भी वहीं जाओगे। क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? मौलानी जी तड़प उठी। अब्दुल्ला के तो वारिस आए हैं, उनको कैसे इनकार करें? हक बनता है, पर इसे क्यों मुझसे दूर कर रहे हैं? मौलवी साहब ने बैठे बैठे गर्दन मोड़कर उन्हें देखा, फिर वाजदान की तरफ हाथ से इशारा करके बोले, इसका वारिस ये बैठा है, हक बनता है इसका, अगर इनकार कर सकती है तो कर दे। और मौलानी जी ने बेहासा रोते हुए चादर का पल्लू मुंह पे रखकर
چہرہ چھپا لیا۔ آفاق نے اپنے پاپا کی طرف دیکھا، پھر دونوں بادشاہ کو دیکھنے لگے جو سر جھکا کر کھڑا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ مولوی صاحب ایک نظر اس کے بے چین چہرے پر ڈال کر بولے، تجھے پتا ہے عبداللہ تیرے گھر میں کیوں ہے؟ مولانا جی سے پوچھ کر وہ خود ہی کہنے لگے، کیونکہ تیرے آنگن میں اس کے نام کا تویز کھڑا ہے، اور یہ ہے اس کا تویز۔ انہوں نے بچے کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ یہ نہیں گیا تو عبداللہ نہیں جائے گا، اس کا جانا ضروری ہے ہاجرہ، اس کے جانے میں رکاوٹ نہ ڈال۔ ماں باپ کی آنکھیں ترس گئی ہوں گی، 10 سال کم نہیں ہوتے۔ میرا آنگن خالی ہو جائے گا مولوی صاحب، وہ ستی ہوئی آواز سے بولی۔ تجھے پتا تو تھا جس سے دیے ہیں وہ لینے پر بھی قادر ہے، پھر دل کیوں لگایا ہاجرہ؟ ان کی آرزودگی بتا رہی تھی کہ دل تو وہ بھی لگا چکے تھے۔ وہ اٹھ کر بادشاہ کے پاس آئے۔ پہلے لگتا تھا اسے اس کی ماں اپنے لیے پیدا کر کے چھوڑ گئی، پر اب یقین ہو چلا ہے اس کی ماں نے اسے پیدا ہی تیرے لیے کیا تھا۔ سونے رب کا یہی کھیل ہے، بندہ بندے سے جڑا رہے، اس لیے تقدیریں جوڑ دیتا ہے۔ اب اگر اس کی تقدیر ہی تیرے کھاتے میں لکھی ہے تو کوئی کیا روکے؟ جا اسے بھی اپنے ساتھ لے جا۔ شکریہ مولوی صاحب۔ کل سے جو بے چینی اس میں پھیلی تھی وہ ایک دم سے ختم ہو گئی۔ اب وہ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے جا کر پیچھے سے مولانا جی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ دل چھوٹا کیوں کرتی ہیں مولانا جی؟ میں کوئی ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، میں آپ سے ملنے آیا کروں گا۔ مولانا جی نے اس کی طرف آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا اور گلوگیر آواز میں کہا، جلدی جلدی آنا عبداللہ، تیرے بغیر جی اداس رہے گا۔ اب یہ سب چھوڑ اور جلدی جا کر ہانڈی روٹی کا کر۔ دوپہر کے کھانے کے بعد چودھری صاحب کی گاڑی آ جائے گی انہیں لاہور لے جانے، وہاں سے کل صبح انہیں کراچی کی فلائٹ پکڑنی ہے۔ وہ ان کا دھیان بٹانے کے لیے تیز تیز بولنے لگے۔ کمرے میں آ کر اس نے بیگ الماری پر سے اتار کر بستر پر رکھا، پھر الماری میں سے اپنے اور اپنے بیٹے کے کپڑے نکال کر پیک کرنے لگا۔ منیر حسن اور آفاق دوپہر کے کھانے پر چودھری نواز کی حویلی میں مدعو تھے۔ کھانے کے بعد وہ دونوں رخصت لے کر چل پڑے۔ آفاق نے کل والی جگہ پر ہی جیپ رکوا لی۔ باقی کا راستہ پیدل طے کر کے باپ بیٹے مولوی صاحب کے گھر پہنچے تو وہاں میلہ لگا ہوا تھا۔ سب گھر والے بادشاہ کو اللہ حافظ کہنے دروازے پر جمع تھے۔ سب سے فردن فردن ملتے بادشاہ نے ان دونوں کو آتے دیکھا تو باقی سب کو چھوڑ کر مولوی صاحب کے گلے لگ گیا، پھر الگ ہو کر کہنے لگا، میں ان لوگوں میں سے تھا جن کا ایمان مشروط ہوتا ہے، جب تک دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، پھر جہاں اپنی مرضی میں 19-20 کا فرق آیا اللہ پر سے یقین ہی اٹھ گیا۔ مانتے ہیں وہ قادر المطلق ہے، پر اس کی قدرت کو اپنی خواہشات کے تائب بھی چاہتے ہیں کہ وہ وہی کرے جو ہماری مرضی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو جھگڑنے لگتے ہیں جیسے نعوذ باللہ وہ ہماری مرضی کا پابند ہے اور ہماری منشا سے ہٹ کر اس نے کوتاہی کی ہے۔ اللہ پر اعتراض اٹھانا کفر کی نشانی ہے، اور وہ بد نصیب لوگ کفر کی پستیوں میں اترتے چلے جاتے ہیں، مگر بے خبری ایسی کہ سر اٹھا کر فخر سے کہتے ہیں ہم صاحب ایمان ہیں۔ میں کفر کے گھڑے میں گردن تک دھنس چکا تھا اور قریب تھا کہ وہ میرے دل پہ کفر کی مہر لگا دے، لیکن آپ نے ہاتھ پکڑ کر مجھے ان پستیوں سے نکال لیا۔ مولوی صاحب یوں مسکرائے جیسے کسی بچے نے نادانی کی بات کہہ دی ہو۔ او جھلیا، کسی دل میں ایمان کی روشنی کسی کے ڈالنے سے نہیں ڈلتی، یہ معجزہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب اس نے ہی تیری آخرت سنوارنے کا بیڑا اٹھا لیا تو پھر تو کون ہوتا ہے اپنی آنکھ بدحراب کرنے والا؟ کبھی کبھی دل کرتا ہے تجھ سے حسد کروں، ایسا کیا ہے تجھ میں جو اس نے تیرے دل میں اپنی لو کو بجھنے نہیں دیا؟ میں بس اس کا بندہ ہوں مولوی صاحب، اور اپنے بندوں پر احسان کرنا اس کی عام عادت ہے۔ اس کے احسان تو کوئی بھی نہیں چکا سکتا، پر آپ کے احسان بھی مجھ پر کم نہیں ہے۔ آپ کے پاس حالی ہاتھ آیا تھا، مگر جاتے ہوئے میرا دامن بھرا ہوا ہے۔ پختہ ایمان، کامل یقین اور صبر سے، استقامت سے، یہ سب میں نے آپ سے سیکھا ہے۔ آپ کا احسان کیسے چکاؤں گا مولوی صاحب؟ جو کچھ بھی یہاں سیکھا ہے اسے عمر بھر یاد رکھنا اور عمل بھی کرنا، احسان اتر جائے گا۔ مولوی صاحب بڑی متانت سے احسان اتارنے کا طریقہ بتا رہے تھے، پھر اس کا شانہ تھپتھپا کر بولے، اللہ حافظ، اور وہ اللہ حافظ کہتا دوبارہ ان کے گلے سے لگ گیا۔ پھر ان سے مل کر مولانا جی کے پاس آیا جو بچے کو ساتھ لگائے کھڑی تھیں۔ اللہ حافظ مولانا جی۔ مولانا جی کو بازو میں لے کر اس نے کہا، پھر
سر ان کے آگے جھکا دیا۔ وہ واجدان کے سر پر ہاتھ رکھ کر بوسہ دے کر بولی، اللہ کے سپرد۔ چلو واجدان، دیر ہو رہی ہے۔ آفاق اس کے پاس آ کر بولا، میں بس بیگ لے کر آتا ہوں۔ وہ سر ہلا کر کہتا دروازے سے اندر ذہن میں آ گیا۔ اسے کندھے سے لگانے کے لیے بیگ کا سٹریپ ہاتھ میں پکڑا ہی تھا کہ کسی نے بیگ پر ہاتھ کا دباؤ ڈال کر اسے روک دیا۔ اسے پلٹ کر اس نازک ہاتھ کو دیکھا، پھر سر اٹھا کر سامنے دیکھتے ہی اس کے اندر ہلچل مچ گئی۔ ملیحہ دونوں پاؤں اوپر رکھے چارپائی پر بیٹھی تھی اور اس نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر بیگ پر رکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کی گہری جھیلوں میں طغیانی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خوف سا تھا اور اداس ہونٹوں کی کپکپاہٹ خاموشی کی زبان سے واجدان کو رک جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ یقیناً بے بسی کی انتہا ہوتی ہوگی جہاں ایک مرد کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں۔ میں کیا بھول جاتا ہوں جو بار بار یاد دلانے چلی آتی ہیں؟ کیسے یقین دلاؤں کہ آپ یہاں ہیں؟ چاہوں تو بھی مرتے دم تک آپ کو بھلا نہیں سکتا۔ کہتے کہتے اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، پھر سرگوشیوں میں کہا، کون جانے زندگی کا موت سے کتنا فاصلہ ہے، پر آپ کا یوں آنا جانا مجھے مرنے سے پہلے 1000 بار مار دے گا۔ اللہ کے لیے مجھ پر رحم کریں، جب تک سانسیں ہیں تب تک تو جی لینے دے۔ یہ التجا گراں گزری تھی۔ ملیحہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ واجدان میں اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔ دھیرے سے بولا، مجھے اجازت دیجیے۔ ملیحہ نے سختی سے پلکوں کو بند کیا اور سارے آنسو ایک ساتھ گرا دیے، پھر دھیرے سے اپنا ہاتھ سمیٹ کر اٹھا لیا۔ آج شاید ملیحہ کو سچ مچ واجدان پر رحم آ گیا تھا۔ واجدان نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جو چہرے کو ذرا سا موڑے یوں دوسری طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اس کا جانا نہ دیکھا نہ جائے گا۔ واجدان کا اس کے پاس سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، جانتا تھا اس کا جانا ملیحہ سے سہا نہیں جائے گا۔ لمحہ لمحہ کسی کو خود سے دور ہوتے دیکھنا آسان نہیں، اور یہ مشکل کام ہمیشہ واجدان نے کیا تھا۔ ملیحہ کو بس ایک بار اسے خود سے دور جاتے دیکھنا پڑا تھا، اور اس دن واجدان کے جانے سے ملیحہ کی جان چلی گئی تھی، مگر جانا مجبوری تھی۔ واجدان نے نظر چرا کے سٹریپ کندھے پر رکھا اور آہستگی سے اٹھ گیا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس سے بے اختیار پلٹ کر دیکھا، وہ جا چکی تھی۔ واجدان کو شکایت سی ہونے لگی، خود سے میرا جانا دیکھا نہیں جاتا اور مجھے بار بار اس امتحان میں ڈالتی ہیں۔ پھر وہ مڑا اور دروازے سے نکل گیا۔ آفاق کو مولوی صاحب کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، پر جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے کیسے جھٹلاتا۔ وہ دم بخود سا واجدان کی تقلید میں گھر سے باہر آ گیا۔ زندگی کا یہ نیا موڑ یو ٹرن ثابت ہوا تھا۔ واجدان عجیب نظروں سے اپنے گھر کے گیٹ کو دیکھ رہا تھا، جہاں سے 10 سال پہلے ایک قیامت کی رات کو اس نے ایک دل دہلا دینے والے سفر کا آغاز کیا تھا۔ آج وہ سفر ختم ہوا۔ آفاق نے ٹیکسی کی ڈگی میں سے بیگ نکال کر پیسے دے کر ڈرائیور کو فارغ کیا، پھر گیٹ کے پاس آ کر گھنٹی بجائی دی۔ 11-12 سال کے بچے نے چھوٹا گیٹ کھول کر باہر گردن نکالی، پھر پورا باہر آ گیا۔ آفاق انکل، آپ آ گئے اور لاہور سے میرے لیے چاکلیٹس لے کر آئے ہیں نا؟ او نو! آفاق نے اپنا ماتھا پیٹا۔ سوری زاور بیٹا، تمہیں چاکلیٹس ابھی نہیں مل سکتی، وہ میرے سامان میں ہے، اور سامان میں نے ایئرپورٹ سے ہی بابا کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ چلو ہے، شام میں لے آؤں گا۔ بچے کو اداس ہوتے دیکھ کر آفاق جلدی سے بولا، پرومس؟ اس نے انگلی دکھا کر مشکوک انداز میں کہا، پکا پرومس۔ تو ٹھیک ہے، مگر مناہل کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، نہیں تو وہ موٹی ساری چاکلیٹس کھا جائے گی۔ اس نے فوراً رازداری کا وعدہ لیا۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا۔ یہ کون ہے؟ اب اس کی نظر سر اٹھا کر اپنے گھر کو دیکھتے واجدان پر پڑی تھی۔ آفاق کے ہونٹ مسکرانے لگے، پھر وہ بچے کے پاس آ کر سرگوشی سے بولا، جا کر دادی سے کہو واجدان چاچو آئے ہیں۔ یہ واجدان چاچو ہیں؟ وہ اتنی زور سے بولا کہ آفاق کانوں پہ ہاتھ رکھ کر پیچھے کو ہٹ گیا۔ واجدان بھی اس طرف دیکھنے لگا تھا۔ یہ سرپرائز میرے لیے نہیں ہے، اندر جا کر دادی کو بتاؤ، اور ہاں، آواز اس سے دگنی ہونی چاہیے۔ وہ کان مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ارے جانا یار۔ آفاق نے آنکھیں پھاڑ کر واجدان کو دیکھتے بچے کو زبردستی اندر کی طرف دھکیلا۔ وہ بھی جیسے ہوش میں آ گیا اور چلاتا ہوا اندر بھاگا، دادی دادی، واجدان چاچو آ گئے۔ اسے بھیج کر آفاق نے بیگ اٹھا کر کندھے پر رکھا، پھر بچے کی انگلی پکڑ کر واجدان سے کہا، جناب، آپ کو اپنے گھر میں آنے کا دعوت نامہ میں تو دوں گا نہیں، اس لیے خود ہی اندر آ جائیں۔ اور وہ بچے کو لیے اندر چلا گیا۔ زاور کے لاؤڈ سپیکر نے کام دکھایا تھا۔ عائشہ، مصطفیٰ اور انیکا آگے پیچھے،
तमतमाए चेहरों के साथ बरामद हुई थीं, मगर आफाक को देखकर उनकी आंखों की जोत बुझ गई। तभी वाशजान सर झुकाए छोटे गेट से अंदर आया था। वो सीधा हुआ तो उसके चेहरे पे नजर पड़ते ही आयशा मुस्तफ़ा दीवानी हो गई। वो तेज़ी से उसकी तरफ आई और उसे अपने साथ लिपटा लिया। सावन भादों की तरह उनकी आंखें बरस रही थीं। फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लिए पलकें झपक झपक कर उसे देखने लगी। कैसे हो बेटा? थक चुका हूँ, उसे धीरे से कहा और आयशा मुस्तफ़ा की ममता उमड़ आई। माँवारी कहकर उसका सर अपने सीने से लगा लिया। वो बेतहाशा उसके सर और शानों को चूम रही थी। पता नहीं उसे माँ का चेहरा याद आया था या नहीं, मगर ममता ने अपनी पहचान करवा दी थी। बचपन में जब वो खेलते खेलते थक जाता तो माँ की गोद में आकर सो जाता। आज तो उसके साथ परसों की थकन थी। उससे अपने बाजू उनके गिर्द फैला लिए और आंखें सुकून से बंद कर लीं। आयशा, ये जावर क्या कह रहा है? मुस्तफ़ा अजीम की कांपती आवाज़ पर वो उनकी तरफ मुड़ी और वाजदान की निगाहें उनके सामने आ गईं। वाजदान? उन्होंने सरगोशी में उसका नाम लिया। फिर वो धीरे धीरे उसकी तरफ चले आए। उनके कदमों में लड़खड़ाहट थी और उनका चेहरा जज्बात से सुर्ख हो रहा था। वो बेयकीनी से उसे देखते रहे, फिर खींचकर उसे गले लगा लिया। कितनी ही देर वो उसे सीने से लगाए खड़े रहे। आखिर आफाक आगे आया। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी अंकल, आए अंदर चलकर बैठते हैं। चलें भाभी, सबको अंदर ले जाएं। उसे गुमसुम खड़ी अनीका से कहा, जो रो भी रही थी और हंस भी रही थी। वो चौंकी, फिर जल्दी जल्दी कहने लगी, हाँ हाँ अंदर चलो। आए अम्मी, अब्बू आप भी चलें। फिर वाजदान के बाजू पे हाथ रखकर उसका चेहरा गौर से देखते हुए बोली, बहुत इंतज़ार किया है तुम्हारा, अब आए तो दरवाजे पे ना खड़े रहो। सबको बिठाकर लाउंज के पंखे चलाती वो खुद भी बैठ गई, मगर फ़ौरन ही उठ गई। अरे मुजम्मिल को बताने का ख्याल ही नहीं है, मैं उन्हें फ़ोन करके आती हूँ। वो फ़ोन करके लौटी तो हर कोई खामोश था। बड़े सोफे पर मुस्तफ़ा अजीम वाजदान को पहलू में लिए बैठे थे, जो साकित नसों से टेबल को घूर रहा था। दूसरी तरफ उसका हाथ पकड़कर बैठी आयशा थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने आंसू भी पूछी जा रही थी। आफाक अलग वाजदान के बेटी को लिए गुमसुम बैठा था और खुद अनीका के दोनों बच्चे कोने में छुपे आने वालों का जायजा ले रहे थे। अनीका इस खामोशी पे हैरान हुई। ये क्या भाई, इतने सालों बाद वाजदान लौटा है, फिर भी गुमसुम से बैठे हैं। कुछ बोले अम्मी? और अब्बू आप भी ज़रा साहबजादे के कान तो खींचे, आखिर इसने हमें इतना परेशान क्यों किया? सवाल तो बहुत करना चाहता हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। मुझे तो आज भी यकीन नहीं आ रहा कि वाजदान मुझे छोड़ के जा सकता है। ये मेरे बगैर 10 दिन नहीं रह सकता था, आज 10 साल गुजार कर आया है। मैंने 10 साल नहीं गुजारे अब्बू, 10 सालों ने मुझे गुजार दिया। उनकी बात पर वाजदान अजीब से लहजे में बोला, कैसी बातें कर रहे हो? आयशा मुस्तफ़ा को उसका ठहरा हुआ लहजा खौफसदा कर रहा था। कुछ तो माँ बाप का ख्याल करो वाजदान, तुमने पहले ही बहुत दुख दिए हैं। ये कहकर वो रोने लगी तो अनीका उठकर उन्हें चुप करवाने लगी। गेट पर किसी ने बेल बजाई। क्या बात है, मुजम्मिल तो भाई के आने का सुनकर उड़ के आ गए। मुजम्मिल की आमद का अंदाज़ा लगाकर अनीका हंसती हुई उठ गई। कुछ सेकंड्स पर मुजम्मिल दौड़ता हुआ लाउंज में आया था। मुजम्मिल, देखो ज़रा कौन आया है। मुस्तफ़ा अजीम अब संभल चुके थे, मुस्कुराकर बोले, आपने इससे पूछा कि अब यहाँ क्यों आया है? उसका चेहरा थमथमा रहा था। वाजदान को देखकर खुशी से उसकी आंखें चमकने लगी थीं, मगर लहजा अजनबियत लिए हुए था। फिर चुटकी बजाकर वाजदान को उठने का इशारा करते हुए वो सख्त आवाज़ से बोला, उठो और अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, किसी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं। क्या कह रहे हो मुजम्मिल, इतने सालों बाद तो आया है और तुम उसे जाने को कह रहे हो? आयशा बेचारगी से बोली। बाकी भी हर कोई इस सूरत हाल पर घबरा गया। मुजम्मिल धाड़ा, ये यहाँ नहीं रह सकता। मुस्तफ़ा अजीम भड़क गए। बस करो मुजम्मिल, तुम्हें ये फैसला करने का हक नहीं है। इसने जाने का फैसला क्या आपसे पूछ कर किया था? सुकून से बैठे वाजदान को अपनी तरफ देखता पाकर वो गुस्से से बोला तो अनीका परेशान हो उठी। छोड़िए मुजम्मिल, अब तो वो लौट आया है। मुजम्मिल ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, अरे इसका क्या भरोसा, कल फिर उठकर निकल पड़े। मुझे क्या इसे ढूंढने के सिवा और कोई काम नहीं? जब दिल चाहा चले गए, जब दिल चाहा आ गए। कोई मजाक है? दिल इसका, मोहब्बत इसकी, जज्बात इसके, बाकी हम सब तो बेहिस हैं। बोलते बोलते वो एकदम आंखों पर हाथ रखकर पलट गया, फिर एकदम मुड़ा
اور واجدان کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اپنے بازو میں جکڑ لیا۔ آفاق نے دیکھا اس کی پلکیں نم ہو رہی تھیں، پھر وہ وارننگ دینے کے انداز سے بولا، اب اگر تم بتائے بغیر کہیں گئے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اسے گلے لگائے کہہ رہا تھا، آئندہ پر کیوں چھوڑتے ہیں مزمل بھائی، ابھی توڑ دیں، نہ ٹانگیں ہوں گی نہ کہیں جا سکے گا۔ اس کا بھروسہ تو واقعی نہیں کرنا چاہیے، اب تو یہ ہسٹری شیٹر ہو گیا ہے۔ آفاق ہنس کر بولا، واجدان تمہیں کہاں ملا؟ کچھ دیر بعد جب سب نارمل ہو کر بیٹھ چکے اور انیکا سب کو اسکواش سرو کرنے لگی تو مزمل نے باتوں کے دوران آفاق سے پوچھا۔ آفاق گلاس ٹیبل پر رکھ کر صوفے پر آگے ہوتے ہوئے بتانے لگا، آپ کو پتا تو ہے میں لاہور گیا ہوا تھا، وہاں لاہور ہائی کورٹ میں پاپا کسی چودھری نواز کے حق میں کیس لڑ رہے تھے، جن کا بارڈر کے پاس واقع گاؤں چنگولی میں اپنے ہی گاؤں کے کسی بارسوخ شخص کے ساتھ زمین کے مسئلے پر تنازع چل رہا تھا۔ پاپا کی طبیعت پچھلے دنوں کافی خراب رہی تھی، اس لیے جب فیصلے کی تاریخ آئی تو میں پاپا کے ساتھ چلا گیا۔ فیصلہ چودھری نواز کے حق میں ہوا اور ان نے خوش ہو کر پاپا کو گاؤں آنے کی دعوت دے دی۔ میں نے سوچا اچھا ہے، گاؤں کی کھلی فضا میں ان کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا، اور 2-3 دن کے لیے پاپا کو لے کر گاؤں چلا گیا۔ وہیں مجھے واجدان ملا، پچھلے 10 سال سے یہ گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس رہ رہا تھا۔ مولوی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے آفاق کو واجدان کے متعلق ان کی باتیں یاد آئیں اور وہ ایک ہاتھ سے پیشانی مسلتے سوچ میں ڈوب گیا۔ واجدان کا بیٹا اب تک تو چپ کر کے بیٹھا آنکھیں گھما گھما کر ایک ایک کو دیکھ رہا تھا، مگر مولوی صاحب کا نام سن کر وہ مچل گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دوڑتا ہوا واجدان کے پاس اسے آ لگا۔ ابو گھر چلیں؟ بیٹا اب ہم یہیں رہیں گے، واجدان نے پیار سے سمجھایا، پر وہ مانا ہی نہیں اور کہتا رہا، نہیں ابو یہ گھر اچھا نہیں ہے، مولوی صاحب کے پاس چلیں۔ ابھی تک کسی نے بچے کی موجودگی کو اہمیت نہیں دی تھی اور اب وہ منہ بسوڑتا بچہ واجدان کو ابو کہہ رہا تھا۔ آفاق کو چھوڑ کر ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہو گیا جو ابھی تک اپنی سوچ کے تانے بانے بن رہا تھا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ مصطفیٰ عظیم حیرت کے ساتھ واجدان سے گویا ہوئے۔ واجدان نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں، اور سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ مصطفیٰ عظیم نے ہاتھ پکڑ کر بچے کو خود سے قریب کر لیا۔ ہم تمہارے دادا ہیں، ہمیں بتاؤ ابو سے کیا کہہ رہے تھے؟ مولوی صاحب کے گھر جانا ہے، اس کی فرمائش پر وہ بولے۔ تمہیں یہ گھر پسند نہیں؟ بچے نے منہ بناتے ہوئے انکار میں سر ہلا دیا۔ مصطفیٰ عظیم مسکرا کر بولے، لیکن آپ کو تو یہ گھر اچھا لگنا چاہیے، یہ آپ کے دادا کا گھر ہے، آپ کے ابو کا گھر ہے، میرا نہیں ہے۔ بچہ کافی ہوشیار تھا، لسٹ میں اپنا نام نہ پا کر پوچھنے لگا۔ معصومیت سے پوچھے گئے اس سوال کی چالاکی پر سب ہنس پڑے تو وہ پزل سا ہو گیا۔ مصطفیٰ عظیم اسے پیار کرتے ہوئے بولے، سب سے زیادہ تو یہ گھر آپ کا ہی ہے، بلکہ صرف آپ کا ہے۔ اگر میں اور ابو تمہارا ٹھیک سے خیال نہ رکھیں تو ہمیں گھر سے باہر نکال دینا۔ ٹھیک ہے، اس کے سعادت مندی سے کہنے پہ ایک بار پھر سب ہنس پڑے۔ مجھے تو اپنے پوتے سے مل لینے دے۔ عائشہ بےتاب ہوئی جا رہی تھی، جلدی سے بول کر بچے کو اپنے پاس بلا کر گود میں بٹھا لیا۔ مزمل بھی اٹھ کر ان کے پاس آ بیٹھا اور بچے کو پیار کرنے لگا۔ میں تمہاری دادی ہوں اور یہ تمہارے تایا ابو ہیں، انہوں نے اپنے اور مزمل کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اگر تم ہمارے پاس رہو گے تو تایا ابو روز تمہیں سیر پر لے جائیں گے۔ روز؟ وہ روز کو لمبا کھینچ کر بولا۔ ہاں روز، زاور اور مناہل کو بھی میں روز سیر پر لے کر جاتا ہوں، تمہیں بھی لے کر جاؤں گا۔ پھر وہ اپنے بچوں سے بولا، زاور، مناہل ادھر آؤ بیٹا، دیکھو واجدان چاچو کا بیٹا آیا ہے۔ بچے کونے سے نکل کر باپ کے پاس آ گئے۔ مزمل اور انیکا ان کا آپس میں تعارف کروانے لگے تو عائشہ واجدان کی طرف متوجہ ہوئی۔ بیٹے کو تو لے آئے واجدان، پر بیٹے کی ماں کہاں ہے؟ ان کی شوخی کے جواب میں واجدان پل بھر کو چپ سا ہو گیا، پھر آہستہ سے کہا، وہ تو اسے پیدا کر کے چھوڑ گئی۔ واجدان کی جھکی ہوئی آنکھیں، رکا ہوا لہجہ ان سب کو جیسے سانپ سونکھ گیا۔ ہنسے مسکراتے چہرے پل بھر میں بجھ گئے تھے۔ ماحول کے بھوجل پن کو کم کرنے کے لیے مصطفیٰ عظیم مصنوعی بشاشت کا سہارا لے کر بولے، انیکا بیٹے، بچہ لمبے سفر سے آیا ہے، ذرا اسے نہلا دھلا کر کپڑے بدلواؤ تاکہ ہمارا پوتا شہزادہ لگنے لگے۔ وہ فوراً اٹھ گئی۔ چلو تائی امی نہلا کر پالا پالا سا بچہ بنا دیں گی۔ آپ رہنے دیں، میں نہلا دیتا ہوں۔ واجدان فوراً بولتا ہوا اٹھ گیا۔ انیکا ہنسی، یہ کام عورتوں کے کرنے کے ہیں۔ واجدان نے متانت سے جواب دیا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر اس کے پاس ماں ہی نہیں،
جو اس کے کام کرتی، اس لیے سب مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ اچھا چلو مجھے اس کے کپڑے تو نکال دو، میں پریس کر دیتی ہوں۔ واجدان نے آفاق کے پیروں کے پاس رکھا بیگ اٹھایا اور انیکا کی تقلید میں چل پڑا۔ ان کے جانے کے بعد مزمل نے سوچ میں ڈوبے آفاق کو دیکھا، پھر اٹھ کر اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئے اور اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے زور سے چٹکی بجائی تو آفاق ہڑبڑا گیا۔ کیوں بھائی، یہ تم دونوں دوستوں کو گم ہونے کی بیماری ہے؟ وہ چلتے چلتے گم ہو جاتا ہے اور تم بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتے ہو۔ مزمل بھائی، مجھے آپ سے واجدان کے بارے میں ایک بات کرنی ہے۔ اس کے مذاق کے جواب میں آفاق سنجیدگی سے بولا۔ کیا بات ہے؟ مزمل بھی سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھیں، بات کچھ اس قسم کی ہے کہ آپ کو غصے سے سننی ہوگی۔ ایسا کیا ہو گیا ہے آفاق؟ عائشہ نے تو بات سننے سے پہلے ہی ہاتھ منہ چھوڑ دیے۔ آفاق جلدی سے بولا۔ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آنٹی، اس میں کوئی شک نہیں، بات پریشانی کی ہے، مگر ایسا نہیں کہ اس پریشانی کو حل نہ کیا جا سکے۔ تم بات بتاؤ آفاق۔ مصطفیٰ عظیم کو اس کے پہلیاں بھجوانے سے الجھن ہو رہی تھی۔ دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہ خود کو کسی پوری خبر کے لیے تیار کرنے لگے۔ آفاق نے کہنا شروع کیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ملیحہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اتنا بول کر وہ کسی رد عمل کے انتظار میں رکا، مگر وہاں تاثرات بے جان ہی رہے، بلکہ اسے رکتا دیکھ کر مزمل سپاٹ لہجے میں بولا۔ ہاں پھر؟ آفاق نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اتنے سال بعد بھی ان کے دلوں میں ملیحہ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اپنے افسوس کو جھٹک کر کہنے لگا۔ پھر یہ کہ واجدان اس صدمے کو سہ نہیں سکا اور اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، یا عام لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اب آفاق نے ان کے چہروں پہ چاند کنی کے تاثرات دیکھے تھے۔ آفاق کا دل خراب ہونے لگا۔ اپنے بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر بھی اس کے گزرے ہوئے حال کو سن کر اتنی پریشانی، اور میری بہن کی موت سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ معاملہ اگر اس کے عزیز دوست کا نہ ہوتا تو شاید وہ اٹھ ہی جاتا، پر کڑوا خون بھر کر کہتا کیا۔ واجدان مولوی صاحب کے پاس اسی پاگل پن کی حالت میں پہنچا تھا، مگر پھر ان کی کوششوں اور کچھ بچے کی خاطر آہستہ آہستہ اس نے خود کو سنبھال لیا اور نارمل انسان کی لائف گزارنے لگا۔ مگر اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ بظاہر نارمل نظر آتا ہے، مگر ابھی تک اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہوئی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسے 10 سال پہلے کی اپنی زندگی یاد نہیں رہی۔ مصطفیٰ عظیم جلدی سے بولے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ تم نے خود دیکھا ہے وہ ہم سے نارمل انداز سے بات کر رہا ہے؟ آپ کو اگر اس کا انداز نارمل لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے رویے کو محسوس نہیں کیا۔ انکل، آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں تو پتہ چلے گا کہ اس کے رویے اور آنکھوں میں کتنی غیرت ہے۔ عائشہ بولی۔ وہ غیرت نہیں، ناراضی ہے۔ ناراض تو وہ پہلے سے تھا، ملیحہ کے بعد ناراضی اور بڑھ گئی ہوگی، اسی لیے وہ ٹھیک طرح سے بات نہیں کر رہا۔ آپ سمجھ نہیں رہی۔ جب میں گاؤں میں واجدان سے ملا تو وہ مجھے پہچان نہیں پایا، مجھے اس سے اپنا تعارف کروانا پڑا تھا۔ لیکن اگر وہ تمہیں نہیں پہچانا تو تمہارے ساتھ یہاں کیوں چلا آیا؟ میں اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ روزمرہ زندگی کے واقعات ہمارے شعور میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جب ہم کوئی بات بھول جاتے ہیں تو دراصل وہ ہمارے شعور سے نکل کر لا شعور میں چلی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے واجدان کے لا شعور میں میری پہچان ہو، لیکن اس کا شعور مجھے نہیں پہچان پا رہا، اور اسی کنفیوژن میں نہ تو وہ مجھے ریجیکٹ کر پا رہا ہے اور نہ ایکسیپٹ کر پا رہا ہے۔ اس کے محتاط رویے سے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ بہرحال یہ بات تو کوئی ذہنی امراض کا ماہر ہی صحیح طور پر بتا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم ایک مفروضے کی بنیاد پر واجدان کو پاگل قرار دے کر سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں؟ واجدان عظیم کے لہجے میں ناگواری تھی۔ آفاق برا سا منہ بنائے بغیر رسان سے بولا۔ بات صرف ایک مفروضے کی نہیں انکل، واجدان کو ایلوژنز بھی ہوتے ہیں۔ کیسے ایلوژن؟ مزمل نے پوچھا۔ اسے ملیحہ نظر آتی ہے، آفاق نے جواب دیا۔ وہ تینوں کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے، مگر آفاق کہتا کیا۔ پہلے مجھے بھی مولوی صاحب کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، پر میں نے اپنی آنکھوں سے واجدان کو اکیلے بیٹھ کر باتیں کرتے دیکھا ہے۔ وہ بولتے ہوئے اس طرح سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی موجود ہو۔ پھر وہ توقف کے بعد ہمدردی سے بولا۔ میں آپ لوگوں کی فیلنگ سمجھ سکتا ہوں، مجھے بھی اس طرح سوچ کر بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اگر واجدان کو کوئی ذہنی مرض لاحق ہے تو فوراً علاج ضروری ہے۔ پہلے ہی 10 سال کی تاخیر ہو چکی ہے۔ پھر تسلی دینے کے لیے کہنے لگا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذہنی مریض کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن یہ سوچ غلط ہے۔ ذہنی امراض بھی نزلہ زکام کی طرح ہوتے ہیں، علاج کروانے سے ختم ہو جاتے ہیں۔
لیکن علاج نہ کرانے سے مرض کوئی بھی ہو بگڑ سکتا ہے۔ میرا خیال تو یہی ہے کہ اگر ایک بار واجدان کو سائیکیٹرسٹ سے ملوا لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ وہ آہستگی سے کہہ کر چپ ہو گیا، پھر کچھ دیر کے بعد جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑا، پھر پلٹ کر بولا، آپ چاہے میری باتوں پر یقین کریں نہ کریں، لیکن اتنی احتیاط ضرور کیجیے گا کہ واجدان سے اس کے ماضی کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ پوچھیں جو اسے ڈسٹرب کر سکتی ہے، خاص طور پر ملیحہ کے بارے میں۔ پھر وہ اللہ حافظ کہہ کر چلا گیا اور وہ تینوں اس کی باتوں سے اتنا الجھ گئے تھے کہ اسے کھانے پر روکنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ کیا بات ہے، جتنی بار آتی ہوں آپ لوگ کھوئے ہوئے ملتے ہیں۔ انیکا لاؤنج میں آئی تو ان کے چہروں پر سوچ کی پرچھائیاں دیکھ کر بولی، واجدان کہاں ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ بچوں کے ساتھ باتھ روم میں اپنے بیٹے کو نہلا رہا ہے، صاحبزادے نے ادھم مچا رکھا ہے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز سے بول کر مسکرانے لگی تو مزمل نے اسے دیکھ کر کہا، ادھر آ کر بیٹھو۔ اپنے شوہر کے لہجے کی سنگینی کو محسوس کر کے اسے غور سے ساس سسر کا جائزہ لیا۔ ان کے چہرے بھی ستے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے؟ اس نے بیٹھ کر پوچھا۔ پھر مزمل نے آفاق کی کئی ساری باتیں اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ سن کر خاموش ہو گئی، پھر کہا، اگر واجدان ملیحہ کے لیے گھر چھوڑ سکتا ہے تو مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر وہ ملیحہ کی موت کے صدمے سے پاگل ہو جائے۔ تم یقین کرتی ہو؟ مزمل بولا، یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں۔ ملیحہ کے لیے اس کی فیلنگز کس سے چھپی ہیں؟ اور یادداشت والی بات؟ مزمل نے اب کے ساتھ ٹیڑھا سوال کیا۔ وہ سوچتے ہوئے بولی، کہنا مشکل ہے، لیکن میں نے واجدان میں غائب دماغی کی کیفیت محسوس کی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یادداشت کھو چکا ہے۔ وہ چپ ہوئی تو مزمل بولا، تم سے یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد ہے کہ تم اس بات کا خیال رکھو کہ گھر میں ایسی کوئی بات نہ ہونے پائے جو اسے ڈسٹرب کر دے۔ پتہ نہیں آفاق کا اندازہ صحیح ہے یا غلط، لیکن احتیاط کرنا بہتر ہے۔ میں خیال رکھوں گی۔ پھر مزید کہا، آپ امی ابو کو لے کر آ جائیں، میں کھانا لگواتی ہوں۔ واجدان اپنے بیٹے کے ساتھ ٹیبل پر آیا۔ واجدان نے پہلے بچے کو کرسی پر بٹھایا، پھر اپنے لیے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ بیٹے کی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا تو انیکا نے اس کے ہاتھ سے سالن چمچہ لے کر کہا، تم آرام سے اپنا کھانا کھاؤ، میں اسے کھلا دوں گی، اور بچے کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ واجدان نے اس بار کوئی طرز نہیں کیا تھا اور اپنی پلیٹ میں کھانا نکال کر کھانے لگا۔ انیکا نے بس کھانا نکال کر دیا۔ اس کے بعد وہ خود ہی نوالے بنا بنا کر صفائی سے کھانے لگا۔ انیکا اس کے برابر والی چیئر پر بیٹھ گئی اور سالن کا ڈھونگا اپنی طرف کرتے ہوئے اس سے بولی، باتھ روم میں تو تم نے ادھم مچا رکھا تھا، اب کیسے شرافت سے کھانا کھا رہے ہو؟ ابو کہتے ہیں کھانے کے وقت شرارتیں نہیں کرتے۔ چھوٹے بچے کی سنجیدگی بڑی پرلطف لگی۔ وہ مسکرا کر بولی، باتیں بڑی بڑی کرتے ہو، پر تم نے ابھی تک اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ آپ نے پوچھا کب؟ مصطفیٰ عظیم کو پانی پیتے ہوئے اچھو لگ گیا۔ سنبھل کر انیکا، آخر وکیل کا بیٹا ہے۔ پھر اس سے بولے، چلو اب پوچھ رہا ہوں، کیا نام ہے تمہارا؟ کاکا۔ انہوں نے اس کا معصومیت بھرا چہرہ غور سے دیکھا۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ بچہ بہت ہوشیار ہے۔ انہیں شک ہوا وہ مذاق کر رہا ہوگا۔ کاکا تو ابو کہتے ہوں گے، اصل نام کیا ہے؟ نام تو یہی ہے۔ ہچکچا کر بولتے ہوئے واجدان کو دیکھنے لگا تو مصطفیٰ عظیم اس سے بولے، واجدان اپنے بچے کا نام تو بتا دو۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، نام تو کوئی نہیں ہے۔ کیا؟ عائشہ حیران رہ گئی۔ حد ہو گئی واجدان، بچہ اتنا بڑا ہو گیا اور تم نے ابھی تک اس کا کوئی نام نہیں رکھا؟ کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ وہ جذبس ہونے لگا تو مزمل جلدی سے بولا، اٹس اوکے یار، نہیں رکھا تو اب رکھ لیتے ہیں، بلکہ ابو میرے بچوں کے نام بھی آپ نے رکھے ہیں، تو واجدان کے بیٹے کا نام بھی آپ ہی رکھتے۔ مصطفیٰ عظیم کھانا چھوڑ کر نام سوچنے لگے، پھر بولے، شایان مصطفیٰ کیسا رہے گا؟ عائشہ بولی، ایک دم میرے پوتے کی شایان شان۔ کیوں واجدان، نام پسند آیا؟ ہاں، شایان اچھا نام ہے۔ اسے بھی دلچسپی ہوئی۔ اس کا مطلب شایان مصطفیٰ فائنل ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ بالکل، انیکا نے کہا تو مزمل بچے کی طرف دیکھ کر بولا، اب بتاؤ بھتیجے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس سے ایک پل سوچا، پھر مسکرا کر بولا، میرا نام شایان مصطفیٰ ہے۔ بادشاہ کو کھانے میں ذرا بھی رغبت نہیں تھی، بس شایان کے انتظار میں بڑی دیر کے بعد نوالا منہ میں رکھتا اور آرام آرام سے چبانے لگتا۔ شایان کھانا کھا چکا تو اس نے بھی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ارے یہ کیا واجدان، تم نے تو کچھ لیا ہی نہیں۔ عائشہ ٹوک کر بولی، بس امی،
اور دل نہیں چاہ رہا، ویسے بھی کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، پھر شام میں باتیں کریں گے، انہوں نے خوشدلی سے اجازت دیتے ہوئے کہا، مگر واجدان کرسی سے اٹھا ہی نہیں۔ اسے سر جھکا کر سوچ میں ڈوبے دیکھ کر مصطفیٰ بولے، کیا سوچ رہے ہو؟ اسے لگا جیسے وہ جھجک رہا ہے، پھر دھیرے سے بولا، میرا کمرہ کہاں ہے؟ سب نے دم ساتھ لیے۔ 10 کیوں 20 سال بھی گزر جائیں تب بھی کوئی اپنے کمرے کا راستہ نہیں بھولے گا۔ تم چلو میں بتاتی ہوں۔ انیکا نے سچویشن کو سنبھال لیا تھا۔ واجدان نے شایان کا ہاتھ پکڑا اور انیکا کے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ مزمل ہاتھ میں پکڑا نوالا پلیٹ میں رکھ کر اٹھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو مزمل؟ پہلے کھانا تو ختم کر لو۔ متفکر سے مصطفیٰ عظیم اسے کھانے کے بیچ میں اٹھتا دیکھ کر بولے۔ مزمل نے پلٹ کر دھیرے سے کہا، ایک دوست کو فون کرنے جا رہا ہوں، اس کے تایا بہت اچھے سائیکیٹرسٹ ہیں۔ اس کا مطلب سمجھ کر مصطفیٰ اور عائشہ چپ کے چپ رہ گئے۔ پھر مصطفیٰ عظیم پست آواز میں بولے، کوشش کرنا کل کی ہی اپوائنٹمنٹ مل جائے۔ مزمل نے ان کی طرف دیکھا اور فون کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ مل گیا تھا۔ مزمل نے اس کی خبر آفاق کو بھی دے دی۔ ایک وہی تو تھا، واجدان کے روز و شب کا ساتھی۔ اسے واجدان کے بارے میں سب علم تھا۔ آفاق، تم 8 بجے تک کلینک پہنچ جانا۔ مزمل نے یاد دہانی کروائی۔ ضرور مزمل بھائی، واجدان کے لیے میں بھی بہت پریشان ہوں۔ مزمل نے اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا اور نظریں ایک نقطے پر مرکوز کر لی، جیسے گہری سوچ میں ہو۔ آفاق 8 بجے کلینک پہنچا تو اسے انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہ اور ڈاکٹر احمد ساتھ ہی کلینک میں داخل ہوئے تھے۔ آفاق نے جب اپنا تعارف کروایا تو وہ بہت دباغ سے ملے۔ او، تو آپ ہیں واجدان کے دوست؟ مزمل سے فون پر آپ کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ وہ بھاری ڈیل ڈول کے درمیانی قامت والے شخص تھے، جن کی عمر 60 کے پیٹے میں تھی۔ بچوں جیسے معصوم چہرے پر سفید داڑھی تھی، سر کے بال بھی سفید تھے جو اتنے ہلکے ہو چکے تھے کہ تقریباً کنچے نظر آتے تھے۔ موٹے عدسوں کی اینک پہنے ان کی آنکھیں چمکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ آفاق کو ساتھ لیے اپنے روم میں آ گئے۔ اپنی چیئر پر بیٹھ کر انہوں نے سامنے کرسی پر بیٹھے آفاق کو مسکرا کر دیکھا تو یوں لگا جیسے کوئی بچہ شرارت پر آمادہ ہو۔ پھر دلچسپی سے بولے، تو بتائیں آفاق، مجھے سنانے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ سنانے کے لیے اتنا کچھ ہے ڈاکٹر صاحب کہ مجھے لگا کہ اس داستان کی طویلیت میں الجھ کر کہیں کوئی اہم بات بتانے سے نہ رہ جائے، اس لیے میں اپنی ان یادداشتوں کو لکھ لایا ہوں جو واجدان سے متعلق ہیں۔ آفاق نے فائل ٹیبل پر رکھ کر ان کی طرف کھسکا دی۔ ارے یہ تو آپ نے کمال کا کام کیا ہے، واقعی طویل گفتگو کے دوران بہت سی باتیں ذہن سے محو ہو جاتی ہیں۔ بچوں کی طرح خوش ہو کر اچھلتے ہوئے انہوں نے فائل پکڑ لی، پھر اس کے اندر صفوں کو ہاتھ میں لے کر تیزی سے گراتے دیکھا، پھر فائل بند کر کے کہا، بس پھر آپ جائیں تاکہ میں ان صفوں کو پڑھ سکوں۔ جی بالکل۔ ان کے جملے کے ساتھ ہی آفاق کھڑا ہو گیا۔ جاتے جاتے اپنا نمبر ضرور دیتے جائیے گا تاکہ اگر میرے ذہن میں کوئی سوال آ جائے تو براہ راست آپ سے کانٹیکٹ کر سکوں۔ شور۔ آفاق نے اپنا کارڈ نکال کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ سب رات کا کھانا کھا رہے تھے جب فون بجنے لگا۔ مزمل میں دیکھتا ہوں کہہ کر نوالا پلیٹ میں رکھ کر اٹھا اور فون کا ریسیور کان سے لگا کر ہیلو کہا۔ دوسری طرف ڈاکٹر احمد اپنے محسوس بے تکلف انداز میں بولے، برخودار ہیلو ہائی سے کام نہیں چلے گا، بھائی کو لے کر کلینک آ جاؤ، اب اس سے ملنا ضروری ہو گیا ہے۔ آپ وقت بتا دیں، میں اسے لے کر آ جاؤں گا۔ دیکھو میاں، ویسے تو ہمارے پاس 2 ہفتے تک ٹائم نہیں تھا، مگر واجدان کا کیس پڑھنے کے بعد مجھے لگتا ہے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگر تم صبح 9 بجے آ سکتے ہو تو میں اپنی کل صبح کی اپوائنٹمنٹ کینسل کر دیتا ہوں۔ ان کی بات سن کر مزمل جلدی سے بولا، ہاں کیوں نہیں، میں اسے لے کر صبح 9 بجے پہنچ جاؤں گا۔ پھر ایسا ہے کہ واجدان کو کلینک لانے سے پہلے ایک خاص چیز تمہیں مجھ تک پہنچانی ہوگی۔ مزمل نے دھیان سے ان کی بات سنی اور چونکہ کھانے کے ٹیبل پر واجدان موجود تھا اور فون ڈائننگ ٹیبل سے بہت دور نہیں تھا، اس سے محتاط انداز میں کہا، آپ فکر مت کریں انکل، آپ کی مطلوبہ چیز ابو کے پاس ہے اور میں ان سے وہ لے کر آدھے گھنٹے میں آپ کے گھر پہنچ رہا ہوں۔ فون رکھ کر وہ مصطفیٰ عظیم سے بولا، ابو آپ ذرا میرے کمرے میں آئیں گے؟ انہیں مزمل کے لہجے میں غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا۔ وہ فوراً اٹھ گئے۔ چلو۔ ان کے ساتھ بیٹھا شایان جو ان تھوڑے سے دنوں میں ہی ان سے ہل گیا تھا، انہیں جاتے دیکھ کر وہ بھی کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا۔ شایان کھانا کھا کر جاؤ، انیکا نے اسے اٹھتے دیکھ کر ٹوکا بھی
مگر وہ کھا لیا تھا یمی کہہ کر مصطفیٰ عظیم کے کمرے کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ جب وہ اچھلتا کودتا ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ اسٹڈی ٹیبل کا دراز کھول کر کھڑے تھے۔ پھر انہوں نے دراز میں سے ایک لفافہ نکال کر مزمل کو دیا۔ مزمل نے لفافہ لے کر اس میں سے تصویریں نکالی اور دیکھنے لگا۔ پھر ایک تصویر الگ کر کے بولا، ہاں یہی تصویر چاہیے۔ پھر باقی تصویروں اور لفافہ اپنے ابو کو تھما کر چلا گیا۔ مصطفیٰ عظیم ان تصویروں کو دوبارہ لفافے میں ڈال رہے تھے کہ شایان اپنی پرتجسس فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر تیزی سے ان کے پاس آ گیا اور اچک کر تصویروں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، یہ کیا ہے؟ پھر ان تصویروں کو دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ وہ اس کی لا علمی کو شرارت سمجھ کر مسکراتے ہوئے بولے تو شایان اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو جھپک کر دائیں بائیں سر ہلانے لگا۔ نہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ ہنس کر بولے اور تصویریں لفافے میں ڈالنے لگے تو شایان ان کا بازو دبوچ کر بولا، بتائیں نا دادا ابو یہ کون ہے؟ اب وہ اس کی بچکانہ سی الجھن کو محسوس کر کے چونکے، کیا تمہیں ابو نے کبھی ان کے بارے میں نہیں بتایا؟ اسے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا تم نے کبھی ان کی کوئی تصویر بھی نہیں دیکھی؟ شایان نے ایک نظر غور سے تصویر میں نظر آتے چہرے کو دیکھا اور پھر دوبارہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ مصطفیٰ عظیم کی پیشانی پر لکیریں ابھر آئیں۔ واجدان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ بڑبڑائے، پھر ہاتھ مار کر دراز بند کرتے ہوئے شایان سے بولے، ابو نے نہیں بتایا تو کیا ہوا؟ میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، آؤ میرے ساتھ۔ پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لیے صوفے پر جا بیٹھے۔ پھر وہ ساری تصویریں اسے ایک ایک کر کے دکھاتے ہوئے دھیرے دھیرے اسے کچھ بتانے لگے۔ میں یہ تصویریں اپنے پاس رکھ لوں؟ ان کی بات ختم ہوئی تو شایان بولا، ہاں لیکن ابو سے ذکر مت کرنا، انہیں ان کے بارے میں بات کرنا اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے رسان سے سمجھایا تو اسے اس بات میں سر ہلا دیا۔